नाज़रीन सिंध टीवी न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में एक भेरो बीहर भलीकार। नाज़रीन 14 अगस्त का लाहौर का निकतल इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च जेतोणीक अञा रस्ते में आहिनि, इस्लामाबाद न पहुंची सघिया पर ॿिन्ही पार्टियुनि जे सरबराहन पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐं तहरीक इंसाफ जे सरबराहन जो चवणु आहे त हू इस्लामाबाद में तेसि ताईं धरणो हणंदा, एहतजाज कंदा आहियूं, तव्हां वापसि न ईंदा जेसि ताईं बादशाह जो ख़ात्मो न थींदो। हिन वक़्तु सॼे मुल्क जूं अवाम जूं नज़रूं इन ॻाल्हि ते आहिनि त आख़िर इस्लामाबाद में छा थियण वारो आहे जॾहिं इहे मार्च इस्लामाबाद में गॾु थींदा। असां पिणु पंहिंजे महिमान सां इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन वक़्तु असांखे स्टूडियो में ज्वाइन कयो है पीपल्स पार्टी के एमएनए शाहिदा रहमानी साहबा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। शाहिदा साहबा, कैसे देखती हैं सूरत हाल? बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, सबको ये इंतज़ार है कि आखिर जब ये दोनों मार्च इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा जमहूरियत में का ये हुस्न होता है, उसमें एहतजाज भी होते हैं, रैलियाँ भी होती हैं, मार्च भी होते हैं और हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का हक़ होता है। इसी को जमहूरियत कहा जाता है। और पिछले 5 साल में आप देखें कि ये मुजाहरे भी हुए, मार्च भी हुए, रैलीज भी हुई, लेकिन हमने ना सिर्फ पूरे 5 साल कंप्लीट किए बल्कि आपने ये देखा कि किसी भी सियासी कोई किसी के ऊपर सियासी मुकदमा नहीं हुआ, कोई नज़रबंदी नहीं हुई, कोई कैद नहीं हुई, कोई इस तरह के काम, बल्कि हुकूमत ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ तमाम तर मसाइल को डील किया और ना सिर्फ हैंडल किया बल्कि मैं ये समझती हूँ कि आपने देखा कि जब ताहिरुल कादी साहब यही इस्लामाबाद के अंदर आए, सख्त सर्दी थी, ये ख़वातीन बच्चों को उन्होंने ढाल बनाया था, आप सब ने देखा कि वो धरना दिया और जो कुछ था वो सब कुछ सबके सामने आ गया कि क्या झूठ है क्या, क्योंकि जो डेमोक्रेसी बहुत रियल होती है, उसमें आवाम को सबके फेसेस नजर आ रहे होते हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन किस तरीके से आया। इसलिए भी जरा डिफरेंट है कि दोनों तरफ से बड़े इश्तियाल आमेज बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। उनका तो काम है कि वो इश्तियाल दिलाएं, लेकिन ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि वो उसको किस तरीके से हैंडल करती है। और ये इस वक्त जो है हुकूमत जमात PMLN है और ये इनकी लीडरशिप का इम्तिहान है और पिछले 5 साल इनके सामने हैं कि हमने किस तरीके से, हमें तो बहुत सख्त अपोजिशन का सामना था। ये चौधरी निसार साहब घंटों असम्बली के अंदर जो है तनकीद किया करते थे और धुआंधार स्पीचेस करते थे। फिर शहबाज शरीफ साहब के आपने इल्जामात देखे जिस तरीके से वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो नाजेबा जबान इस्तेमाल करते थे। कभी तो उन्होंने पंजाब पहुंचने पे ना तो PM का वेलकम किया ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किया, बल्कि उन्होंने इंतहाई ऐसी जबान यूज की जो कि नहीं करनी चाहिए एक सरबराह मुमलिकत के हवाले से। फिर और आपने देखा कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, किसी भी आपने सूबे की सरबराह को नहीं देखा होगा कि वो सड़कों पे लोगों को लाएं। लोड शेडिंग के ऊपर उन्होंने जो किया, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाली कैंप लगाए, मसनूई बहरान और कहा ये सब कुछ मसनूई है। लेकिन आप ये देखिए कि हुकूमत जो वादा करके आई थी कि वो लोड शेडिंग का खात्मा करेगी, वो मईशत को स्ट्रॉन्ग करेगी, महंगाई को ख़त्म करेंगे, वो उन वादों में बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पूरे नहीं उतरे। हुकूमत की बहुत नाकामी है, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि हम हुकूमत को जो है गैर आइनी मुतालबा कर देंगे, जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई जाए या इस तरीके से मुतालबात करें। ठीक है, आप वेट करें, आवाम खुद एहतजाब करती है। इमरान खान के पास तो बड़ा अच्छा मौका था, एक KPK की गवर्नमेंट उनको मिली थी, वो KPK के अंदर एक मॉडल गवर्नमेंट बना के दिखाते हैं, उनके पास तमाम तर वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और फिर इस वक्त जबकि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब चल रहा है, वहाँ IDPs की बहाली का एक मसला है, IDPs को हवाले से वो वहाँ पर अपनी पूरी पार्टी को लेके पहुँचते हैं, उनके साथ दिन रात काम करते हैं। तो ये उनके वोटर्स थे, वो उनको और बेहतर अंदाज से काम करते। लेकिन ये हमें सूरत हाल देखने में है कि KPK में 1 साल में कितने मिनिस्टर्स उन्होंने चेंज किए। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं तब्दीली लेके आऊंगा, मैं नहीं समझती कि कोई तब्दीली लेके आएंगे। आप ये देखें कि वो तमाम लोग जो दूसरी पार्टी से आए थे, अब फॉर एग्जांपल KPK के जो चीफ मिनिस्टर है वो होती गवर्नमेंट में भी काबीना में शामिल थे और मोस्ट करप्ट थे, तो उन्होंने तमाम करप्ट लोगों को अपने साथ रखा हुआ। अपने पार्टी के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म है वो उसको नहीं सही कर पा रहे, जो उनके इलेक्शन के नताइज थे अभी तक उन्होंने उस नताइज के मुताबिक, अभी KPK का जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया आजम स्वाति साहब, पार्टी पूरी नाखुश है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल करने वालों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने भी इलेक्शन के मुताबिक उनको जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया, तो पूरी पार्टी में उनके इंतशार है। हमें नून लीग में भी नजर आते हैं, लेकिन ये तो बहुत दावा कर रहे हैं, ये इनकलाब की बात करते हैं, दावों की बात करते हैं कि हम वो सिस्टम खत्म कर देंगे, हम ये सिस्टम, लेकिन पहले अपने अंदर तो आप अपने अंदर तो सफ़ों को दुरुस्त करें। आपके पास KPK के अंदर अल्लाह ताला ने बेहतरीन तमाम आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आप टूरिज्म को फरोग देते थे, टूरिज्म से आपको KPK में बड़ी इनकम जो है जनरेट कर सकते थे। इसी तरह आप बिजली का एक यूनिट पैदा नहीं कर सके, पूरा 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। आप बिजली के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा वहाँ पे आप इंडस्ट्री
انڈسٹریز کو فروغ دیتے. آپ نے کون سا ایک کام کیا؟ آپ جو وعدے لے کے آئے تھے, عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیا تھا تو وہ تبدیلی کے نام پہ دیا تھا. آپ نے عوام کو کچھ نہ ڈیلیور کر سکے, اور آپ جو ہے آج آپ 1 سال کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں KP کے گورنمنٹ سے بھی ریزائن کرنا چاہیے, اسمبلی سے, اس کے بعد آپ آتے سڑکوں کے اوپر. خان صاحب کے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں, کیا ان کے پاس اتنے لاکھوں لوگوں کا ہے مجموعہ, یا وہ جو دکھانا چاہ رہے تھے طاقت کہ ان کے پاس لوگوں کی, عوام کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ان کے بیانات بڑے سخت ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بادشاہت کا خاتمہ کر کے ہی نکلیں گے, اس طرح سے اسلام آباد واپس نہیں آئیں گے اور وہ میچ جیت کے واپس آئیں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم تختہ الٹ دیں. دیکھیں, اگر طاقت ہوتی تو پھر الیکشن کے بعد ہی تختہ پلٹ جاتا نا, کیونکہ یہ عوام, جمہوریت کا مطلب تو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے. آپ نہ تو آپ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے, وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, آپ کو KP کی گورنمنٹ بنی. اس طریقے سے روڈوں پہ لا کے ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر میں سمجھتے ہیں MNA کی 1.5 سے 2 لاکھ ووٹ سے انسان منتخب ہوتا ہے MNA. اب اگر آپ نے 10 لاکھ کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5 کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے آپ جو ہے انقلاب لے آئیں گے یا کسی کو. یہ غیر آئینی, غیر جمہوری طریقہ ہے. آپ ویٹ کریں. اگر یہ گورنمنٹ, بالکل میں سمجھتی ہوں کہ فیل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور 4 سال مزید انتظار کر لیا جائے تو عوام خود ان کو مسترد کر دیں گے. اور ہمیں تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیورنگ الیکشن کمپین پری پول ریگنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کی گئی, ANP کے اگینسٹ کی گئی, MQM کے اگینسٹ کی گئی. ANP نے کیا لاشیں نہیں اٹھائیں KPK میں؟ کیا ان کے خلاف دھاندلی, کیا ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کمپین کر سکتا تھا, یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ کمپین کر سکتا تھا؟ پنجاب میں بھی یہی صورتحال تھی. ہمارے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا, آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا, آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں, ہم احتجاج کریں, ہم دھرنے دیں اور ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی بات کریں, یا کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا مطالبہ کریں. یہ جب تک سسٹم ہے, پاکستان ہے, جمہوریت ہے, سسٹم چلے گا, اور سسٹم جب چلتا رہے گا تو پھر تبدیلیاں بھی آئے گی. عوام کے ووٹوں سے تبدیلی آتی. تبدیلی اس طرح نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلے, روڈوں پہ آئیں اور مطالبہ کر دیں, آج یہ کر رہے ہیں کل ان کے اگینسٹ کوئی کرے گا. اس طرح نہیں ہوتا. اچھا, یہ خان صاحب کو کافی عرصے سے تھا کہ 4 حلقوں میں دوبارہ سے جو ہے وہ ووٹنگ کرائی جائے, اور دھاندلی وغیرہ کے الزامات انہوں نے لگائے. کافی عرصے سے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے, لیکن مسلم لیگ نون کے جو حکمران ہیں یا ان کی جو قیادت ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی. بات تب سیریس ہوئی جب بات احتجاج, لانگ مارچ اور دھرنوں تک جہاں پہنچی, اور قادری صاحب بھی بیچ میں آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تب میاں صاحب ذرا سمجھ سے کام لیتے اور 4 حلقوں کی بات تھی, اس وقت ان کا مطالبہ مان لیا جاتا, تو آج یہ نوبت نہ آتی. میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ 1-2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکل سکتا ہے. لچک دیکھی گئی میاں صاحب کے لہجے میں بہت زیادہ. اب آپ دیکھ لیں کہ دوسری طرف سے اس مطالبے کو بالکل نہیں مانا جا رہا. اب ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اس بات کو, مطالبے کو مان سکیں. لیکن اگر کمیشن بنانے کی میاں صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو درخواست دی کہ ایک کمیشن بنایا جائے, تو کیا پھر اب عمران خان صاحب کا یہ جو احتجاج ہے وہ پھر جائز بنتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں دیر آئے درست ہے. بالکل میاں صاحب نے بہت دیر کی ہے فیصلہ کرنے میں, لیکن کر لیا, اور بہت اچھا خوشائند فیصلہ تھا. ان کی جو اس دن تقریر تھی, میں سمجھتی ہوں وہ ساری اسپیچ تو وہ نہیں تھی جو وہ دعوے کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ جو تھا کہ جوڈیشل کمیشن, اس کے مطالبہ کیا تھا عمران خان صاحب نے. اور جمہوریت ایسی کہ اس میں کبھی مذاکرات کے دروازے نہیں بند ہوتے, نیگوسیشن ہی سے مسائل کا حل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر پاکستان بنا تو نیگوسیشن کے ذریعے ہوا, اس کے ووٹوں کے ذریعے پاکستان بنا. پھر شملہ معاہدہ, جب ہمارا ہندوستان نے ہم سے ایک بڑا حصہ ہم سے الگ کر دیا, پاکستان آدھا ٹوٹ گیا, آدھا ٹوٹ رہا تھا. اس وقت جب ہماری 90,000 سے زائد فوج انڈیا کے قبضے میں تھی, ہزاروں ایکڑ زمین ہماری انڈیا کے قبضے میں تھی, اور پڑوسی ملک ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس وقت بھٹو صاحب نے اٹھ کے, دیکھیں لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں, انہوں نے شملہ معاہدہ کیا. نہ صرف افواج پاکستان کو واپس بلایا, نہ صرف انہوں نے اپنے تمام علاقوں کو واگزار کرایا انڈیا سے, بلکہ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے یہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہتر بنایا, اور آج خود میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے. تو اس وقت دیکھیں کہ آپ کے تمام اسلامک ممالک کے سربراہ لاہور میں آئے. تو یہ 4 سال کے مختصر سے عرصے میں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیے, میاں نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین لیڈرشپ نہیں ہے, لیکن
اس وقت انہوں نے ایک بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے مطالبے کو مانا. جب مطالبہ مان لیا تو میں سمجھتی ہوں ان کو بھی بیک ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ جمہوریت کے اندر ہر دھرمی نہیں ہوتی, جمہوریت جو ہے مذاکرات کے ذریعے. اچھا, پہلے تو مطالبہ ہو رہا تھا کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے, کمیشن بنایا جائے, تحقیقات کرائی جائیں, لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطالبہ نہیں رہا, اب یہ ہو گیا کہ بادشاہت کو ختم کرنا ہے. کیا یہ ہے کہ خان صاحب خود کو وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں مستقبل میں؟ یا ان کو ان کی پارٹی کو یہ تھا کہ نہیں, یا تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سے نیچے نہیں لانا چاہ رہا اور یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے جس کے اندر ملک اور قوم سب کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے نہیں ہوتا. خان صاحب کو اپنے اندر لچک لے کے آنی چاہیے تھی, اور وہ چونکہ عوام نے ان پہ ایک اعتماد کیا تھا تو ان کو نیکسٹ ٹائم ویٹ کرنا چاہیے تھا الیکشنز کا. لیکن یہاں پر خان صاحب نے لچک نہ دکھا کر اور کچھ اس طریقے کے مظاہرے کیے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل غیر جمہوری عمل ہے, اور خاص طور پہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو کہ آئین اور قانون سے آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, تو ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے کہ جمہوریت چلتی رہے. پارلیمنٹ جب کام کرے, آپ یہ دیکھیے اسی پارلیمنٹ نے پی پی او لے کر آئے, پی پی او پہ ہمارے ریزرویشنز تھے, اپوزیشن کے تھے, سب نے مل بیٹھ کر اس کے اندر امینڈمنٹ کروائی, اور اس کو جو کہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو ہم نے اس کو وہاں پہ اپروو کرایا. اسی طریقے سے ابھی جو ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر کمیٹیز بنی ہے اور اس کے اندر جو اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے. تو اب انہیں ویٹ کرنا چاہیے تھا. جو یہی پریشر ہوتا ہے جس سے حکومت جو ہے اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اپوزیشن مل کر اس کو رائے راست پر لاتی ہے. جب 18ویں ترمیم آ سکتی ہے تو پھر تو کوئی بات مشکل نہیں ہو سکتی میرے خیال. دیکھیں ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں تھی, لیکن ریکنسیلیشن کی پالیسی جو جناب آصف علی زرداری صاحب لے کے چلے, تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ بھی تھی, اس کے اے این پی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, تمام تقریباً سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے اور 18 امینڈمنٹ لے کر آئے. تو یہ بہت بڑی پیپلز پارٹی کی کامیابی تھی, اور بہت جلد ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ پری پول ریگنگ کے ذریعے ہیں, لیکن اس وقت یہ دیکھیں کہ کے پی کے اندر عمران خان صاحب پنجاب کے پی کے میں جس طریقے سے اپنی الیکشن کمپین دھوم دھڑکے کے ساتھ دونوں پارٹیز چلا رہی تھی اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا, تو پری پول ریگنگ تو اس وقت ہو گئی تھی. اب اگر وہ بادشاہت کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی شہزادے سے کم نہیں ہے. اچھا, ماضی میں بھی اس طرح کے مارچ ہوئے ہیں, دھرنے لگے ہیں, اس کے نتیجے بھی ہمارے سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے لیے, اور خدا نخواستہ اس طرح ہوتا ہے, تو نہیں سمجھتی آپ کہ اس طرح کی ایک روایت چل نکلے گی؟ دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ طریقے بالکل جمہوریت میں رائٹ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں, دھرنے دیں, مارچ کریں, لیکن اس میں ایسے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبے نہ کریں جس سے ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو. جمہوریت کو چلنے دیں, جب ادارے کام کریں گے. اور پہلی مرتبہ میں سمجھتی ہوں ایسا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال کمپلیٹ کیے, اور تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے جو ہے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا اور ایک جمہوری سسٹم کو کنٹینیو رکھا. یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوا تھا, اور ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن ہم نے عدلیہ کو بھی فیس کیا, ہم نے اپوزیشن کو بھی فیس کیا, یہی طارق صاحب کو بھی فیس کیا, اور نواز شریف شہباز شریف صاحب نے خود مارچ کیا. کچھ جب اعلیٰ تک پہنچے, ہم نے ان کے مطالبات مانے, انہوں نے جو ہے واپس کر لیا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور اسی پریشرز کے اوپر اگر یہ 4 حلقوں کی اس وقت قرار لیتے, یا ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کرنے کو تیار ہیں, تو ان کو یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ صورتحال نہ ہوتی. ناظرین, سن ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری رہندی, پر وقت ہوا بریک جو وٹھوں تھا بریک. ویلکم بیک ناظرین. شاہدہ صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب جو مطالبات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب استعفے دیں اور الیکشن کمیشن کو توڑنے کے مطالبات یا مڈ ٹرم الیکشن, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مطالبات آئین کے انحرافی نہیں کرتے؟ خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئین سے جو ہے بالا تر کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے, لیکن وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل آئین کے منافی نہیں؟ میں نے تو بالکل ابھی کہا کہ جو ان کا مطالبہ تھا وہ بالکل غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مڈ ٹرم کی بھی بات ہوتی تو تمام پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے, ملک کی صورتحال کو دیکھا جاتا. اب اس وقت جبکہ آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے اور اس وقت پوری پاک فوج اس کے اندر مصروف ہے, تو کے پی کی گورنمنٹ چونکہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو ان کو تو اس میں ایک اہم رول پلے کرنا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کے اگینسٹ آج تک ایک لفظ نہیں بولا,
اور بجائے اس کے کہ وہ آپریشن کے اندر پاک فوج کی مدد کرتے, IDPs کی مدد کرتے, انہوں نے اس کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی اور وہ اس انقلاب کی بات کرتے ہیں, انقلاب مارچ کی بات کرتے ہیں, آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتی ایک تو انتہائی غلط موقع تھا, دوسرا 14 اگست کی بات کرتے ہیں. 14 اگست میں وہ اس سے پہلے کر لیتا, اگست سے پہلے کر لیتا, اگست کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے اور دنیا بھر میں آزاد قومیں اپنا جو جشن ہے آزادی ہے بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں. پاکستانی قوم بھی مناتی ہے, لاہور کے لوگ جو ہے محصور ہو کر دیکھیں پاکستانی قوم بھی ہمیشہ مناتی رہی ہے اور اس کے اندر ہم ہر طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اسکولوں میں, کالجز میں, گھروں میں, یعنی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایک میسج جاتا ہے کہ بینگ اے نیشن ہم یونائٹ ہیں, ہم متحد ہیں. لیکن اس وقت جو ہے میں نے دیکھا پوری قوم ہراسمنٹ کا شکار تھی. ہر شخص پوچھا تھا کہ 14 کو کیا ہوگا, آفٹر 14 کیا ہوگا. یعنی ایک افراتفری سے آپ نے پھیلا دی, پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. حکومت کو بھی اس کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. آپ آزاد دے دیتے, آج بھی تو آپ نے کنٹینرز اٹھائیں, آپ اس کو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں غلط ہے. آپ ان کو جانے دیں, وہ کیا کریں گے, 2 دن بیٹھیں گے, 3 دن بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں یہی طاہر القادری صاحب بیٹھے تھے نا, سخت سردی کے اندر بیٹھے تھے, بلکہ حکومت نے انہیں ساری فیسیلیٹیشن دی اور آخرکار وہ اٹھ کے وہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بحسن خوبی اس کو ڈیل کرے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں مانے. نہیں مان سکتے, آپ کے پاس راستہ عوام بھی جانتی ہے, عوام میڈیا کے ذریعے بھی میں سمجھتے اویئر ہے, ویسے بھی عوام اویئر ہے, عوام نے ووٹ دیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اب قاضی صاحب کی بات ہوئی, وہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں کینیڈا, سب ہنستے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ کبھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, پھر اسی پہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں بالکل قاضی صاحب تو ایک ایسے ہیں کہ جس پہ پاکستانی قوم اعتماد کر ہی نہیں سکتی. ہر شخص جانتا ہے کہ ان کا کیا کرائیٹیریا. لیکن میاں صاحب تو خان صاحب تو اسمبلی میں بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو راستہ دے گی؟ خان صاحب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسمبلی کے اندر ہیں, پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, آپ کو اپنا احتجاج کا پورا رائٹ ہے, آپ کو بولنے کا رائٹ ہے. خان صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کا احترام کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 14 مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں آئے کتنی مرتبہ ہیں. انہیں تو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے, اپنا موقف بیان کرنا چاہیے, عوامی مسائل کو بیان کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہے پارلیمنٹ پہ اتنا اعتماد کرتے. اگر وہ اعتماد کرتے تو وہ خود پارلیمنٹ میں آتے. لیکن ان کو جمہوری اقدار کا میں سمجھتی ہوں کہ پامال نہیں کرنے چاہیے, جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے, پارلیمنٹ کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے. اور اسلام آباد کیپٹل ہے ہمارا, دنیا بھر کے سفارتکار وہاں رہتے ہیں, ایمبیسیز ہیں, اور اس ریڈ زون کے اندر وہ جو آنے کی ضد کر رہے ہیں اور کارکنوں کو تشدد پہ آمادہ کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو حکومت نے اجازت دے دی, آپ اپنے جلسے کریں, جلوس کریں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اچھا, اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مائنس نواز شریف کے فارمولے پہ غور کیا جائے گا یا اس پہ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. کیا اس طرح ممکن ہو سکے گا؟ نون لیگ کی جو ایک پوری لابی ہے, جو ان کی پوری ٹیم ہے, کیا وہ مائنس نواز شریف فارمولے پہ ایگری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت PMLN 2/3 میجورٹی کے ساتھ اسمبلی کے اندر ہے اور یہ جو ہے ظاہر ہے اسمبلیز کام کر رہی ہیں. اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ اسمبلی کے اندر آئے گا. لیکن ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں تو ہم گھر جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تبدیلی ایوان کے اندر آتی ہے. ایوان کے ممبرز جو ووٹس کرتے ہیں وہی قائد ایوان کو منتخب کرتے ہیں اور انہی کو رائٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس طریقے کا کوئی. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ زون میں جو ہے وہ مجمع کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ نکلیں گے, لاکھوں لوگ جو ہے اسلام آباد میں جمع ہوں گے. لیکن اب صورتحال یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تو قافلے کی رفتار جو ہے مارچ میں جو شریک لوگ ہیں ان کی سست ہو گئی. یہ لوگوں کو راستے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, کھانے پینے سونے, اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے قافلے جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہیں واپس بھی جا رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ ہائر کر کے لایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر بعد کی باتیں بعد میں پتہ چلیں گی کیا ہوا. بالکل, یہ سب چیزیں تو بعد میں پتہ چلتی ہیں. جو لیڈرشپ ہیں, چاہے وہ PTI کی ہو, چاہے وہ عوامی تحریک کی ہو, یہ ساری چیزیں یہ ان کے مسئلے ہیں. ہم اصل مسئلہ یہ کہ آپ ملک میں فساد برپا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بھی حکم ہے کہ اللہ کی زمین پہ فساد برپا نہ کرو. تو جو طاہر القادری صاحب جس طریقے سے عوام کو اسکا رہے تھے, جس طریقے سے تشدد پر آمادہ کر رہے تھے, یہ تمام چیزیں غلط ہیں. ملک کے اندر
امن ہونا چاہیے. اور اس وقت جبکہ ایک طرف ہمارا آپریشن چل رہا ہے, دوسری طرف IDPs کا مسئلہ ہے, تیسرا ہمیں دہشت گردوں کا مسئلہ ہے, رات کوئٹہ ایئرپورٹ پہ جو واقعہ ہوا, یہ سب چیزیں مد نظر رکھتا ہے جو بھی قومی لیڈر ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو پاکستانی قوم نے اعتماد کیا ہے, KPK میں گورنمنٹ ملی, یا تو انہیں گورنمنٹ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اگر ان کو اتنے زیادہ تحفظات تھے. 14 ماہ کے بعد جو ہے ان کو KPK گورنمنٹ کو ریزائن کرتے, اسمبلیوں سے ریزائن کرتے, اس کے بعد وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتے تو کچھ سمجھ میں آتا. لیکن وہ اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن, اس وقت آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے پاس ایک نشست بھی نہیں تھی اسمبلی میں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نا تمام جماعتوں نے مل کر عمران خان صاحب کو شریک کیا, اور جو چیف آف الیکشن کمیشن تھا ان کے مشاورت کے بعد ان کو منتخب کیا گیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی آروز ہونے چاہیے, انہی کی ریکمنڈیشن کے اوپر آروز کو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو جو ہے ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا. آج ان کو اسی عدلیہ جس کی بحالی کے لیے کل وہ سڑکوں پہ تھے, آج اس عدلیہ پہ بھی اعتماد نہیں ہے, آج ان آروز پہ بھی اعتماد نہیں ہے. یعنی وہ اپنی ہی بات سے کئی مرتبہ یو ٹرن لے چکے ہیں, اور آج پھر وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کھیل کا میدان نہیں ہے, یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگوں میں پتھراؤ ہوا, ایک دوسرے پہ مارا پیٹی, اس طرح کے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا تو صورتحال تصادم کی طرف جا سکتی ہے؟ حکومت اس کو کیسے روک سکے گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت چونکہ PMLN کی ہے, ان کو اپنے کارکنوں کو, اپنی لیڈرشپ جبکہ دہشت گردی کا خطرہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے, ان کو جو ہے انہیں تحمل سے برداشت کرتا رہنا چاہیے. ان کی ریلی جہاں بھی گزر رہی ہے ان کو چاہیے وہ پانی کی سبیلیں لگائیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں, تاکہ دیکھیں آپ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو اس کے وہ آپ کو نہیں تنگ کریں گے, لیکن اگر آپ نے اس طرح سے کوئی غلط فیصلے کیے اور اس طرح سے تشدد, تو پھر لازمی بات ہے تصادم ہوگا, اور تصادم ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو حکومت کو اپنے کارکنوں کو, لیڈرشپ کو, مقامی رہنماؤں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی کام نہ کرے, بلکہ وہ پانی کی سبیلیں لگائیں, کھانے پینے دیں, تاکہ ایک پیار محبت کی فضا ہموار ہو. آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے سارے مجموعے کی سیکیورٹی بھی خود حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگی؟ بالکل, ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے لیے کوئی مسائل نہ ہو, ان کی جان و مال کا تحفظ کریں. اب راستے میں ظاہر بات ہے کہ اس میں سینٹرز بھی آتے ہیں, اس میں تجارتی مراکز بھی آتے ہیں, اس کے اندر عوام, تو یہ حکومت اس لیے پہلے ریزرویشن تھی, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے دباؤ پر تمام سیاسی جماعتوں کا جانے دیں, اور حکومت جو ہے ان کی سیکیورٹی کا, تو حکومت نے سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا. لیکن اس وقت جبکہ ملک میں دہشت گردی کی ایک جنگ ہے, اور دہشت گردوں نے جہاں بھی موقع پاتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب اتنی بڑی ریلی یا خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد جائے اور کوئی بڑا نقصان ہو, تو ہر ایک کو جو ہے اپنی صفوں پہ نظر رکھنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی مارچ میں شرکت کے حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں دونوں طرف کی پارٹی, پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بالکل رابطے ہوئے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دینا, کیونکہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جتنی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی وہ کسی نے نہیں کی, اور بلکہ ہم نے اس میں لازوال قربانیاں دی ہیں اس کے جمہوریت کے لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, ان کے جوان سال بھائی, پھر ہزاروں ہمارے سیاسی کارکن اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کریں. آپ نے دیکھا 5 سال کتنی صعوبتوں کے باوجود ہم نے جمہوریت کو چلنے دیا اس ملک میں, اور اب بھی جمہوریت کو چلنے کے لیے ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو قبول کیا. حالانکہ ہم پہ فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات بھی لگے, لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے, تمام تر ہمارے اختلافات ہیں, ہمیں ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں ہے, لیکن جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جمہوریت کی ڈیریل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی ریلی میں شرکت سے معذرت کی. اچھا, نظام کی درستگی کے حوالے سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نظام کی درستگی, ہم سب چاہتے ہیں کہ نظام درست ہو, پاکستان میں جو الیکشن ہوں گے وہ صاف شفاف ہوں, عوام کو روزگار ملے, ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, توانائی کا بحران حل ہو سکے, لیکن جس نظام کی درستگی کے راستے کی طرف وہ چل پڑیں, وہ راستہ پارلیمنٹ کے لیے, اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے حق میں بہتر ہوگا جو راستہ انہوں نے چنا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی ہوں. دیکھیں, نظام کی درستگی کے لیے ابھی اسمبلی کے اندر جو الیکشن ریفارم کمیٹیز بنی ہیں اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی ہے, اور اسی سے مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کو لپیٹ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو درست کیا جائے, پھر نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ سسٹم چلتا رہے,
اور اس کے اندر آپ بیٹھ کر کوئی مسائل کے حل نکال سکے جس میں تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں, اور جو بھی بالکل مسائل ہیں, میں نے کہا ہمیں ریزرویشن ہے, جس طرح الیکشن میں ہمارے خلاف پری پول ریگنگ ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا حل کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کر کے, جمہوریت رہے گی, ملک رہے گا تو ہم سب مل جل کر کام کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے عوام کے مسائل. آپ اپنے صوبے کو ایک رول ماڈل بنا دیتے, آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی تھی, آپ اس کے اندر جو ہے رول ماڈل بناتے, آپ دیکھتے دکھاتے کہ یہاں میں نے کیا, پاکستان کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. نیکسٹ الیکشن کے اندر آپ صبر تو کریں. اچھا, پیپلز پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی ہے رحمان ملک صاحب کو جس کا سربراہ بنایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے, ہر پارٹی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے معاملے کا کوئی حل نکل آئے, لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر معاملہ حل نہیں ہوتا اور یہ پارٹیاں بزد رہتی ہیں, دھرنا لگتا ہے, اسلام آباد بلاک ہوتا ہے, تو حالات مزید جو ہے خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں, اور اس میں ہر سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, MKM بھی کر رہی ہے, جماعت اسلامی نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا ہے. تو اللہ کرے کہ جس طریقے سے حکومت نے کنٹینر ہٹا دیے ہیں, تمام تر رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے, تو یہ جماعتیں بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنے گھروں کو ساتھ خیریت سے پہنچ جائیں, اور ملک میں جمہوریت چلتی رہے, جمہوریت کا یہ سفر چلتا رہے, اور ان کے جو ریزرویشن ہے, جو تمام سیاسی جماعتوں کے جو بھی تحفظات ہیں, اس کو حکومت دور کرنے میں کامیاب ہو جائے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں, اور اس وقت وہی لوگ ہیں جن کی 1 یا 2 سیٹیں ہیں, اور اس کے علاوہ PTI. باقی عوامی تحریک نے کبھی الیکشن, جب ان عوامی تحریک کا, تو میں سمجھ, جب آئین کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے, آپ کے سسٹم کو نہیں مانتے, وہ الیکشن میں نہیں آتے, تو ان سے مذاکرات کرنا تو میں سمجھتی بیکار ہے. لیکن PTI چونکہ حکومت میں, پارلیمنٹ میں بھی ان کی سیٹیں ہیں, اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں, تو باقی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت جس طرح سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں, تو اللہ کرے گا کہ یہ سسٹم چلتا رہے گا. اچھا, سپریم کورٹ کا بھی اس پہ فیصلہ آ گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت کو کیا کرنا چاہیے؟ اصولی طور پہ پارلیمنٹ بھی بچ جائے, حکومت بھی بچ جائے, جمہوریت کی بھی جو ہے وہ بقا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ حکومت کی ذمہ داری, میں نے کہا حکومت کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے, کہ وہ ان تمام مسائل سے کس طرح نبردآزما ہوتی ہے. ان کو سب سے زیادہ تحمل, برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تمام تر جو بھی ان کے ریزرویشن ہیں, ان کو وہ برداشت کریں, اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام مسائل کو, اس طرح کوئی بھی جس طرح ان کے وزراء سخت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو اپنے وزراء کو, اپنے پارلیمنٹ کو, اپنے ممبرانز کو ہدایت کرنی چاہیے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جہاں سے گزر رہے ہیں آپ انہیں پانی پلائیں, آپ ان پہ پھول نچھاور کریں, وہ خود بخود ان کا جو ٹیمپو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ ان پہ پتھر ماریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا, اور تصادم پیدا ہوگا. تو تصادم سے گریز کرنا چاہیے ان کو. وہ تمام تر ان کو جس طرح آپ نے وہاں فیض آباد کے پاس ان کو جلسے کی اجازت بھی دے دیے, وہ جلسہ کریں, احتجاج کریں. کتنے دن بیٹھیں گے؟ اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا جو رویہ ہے اس وقت, ملک کی جو صورتحال ہے, پڑوسی ممالک سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ عسکری قیادت کی حوالے سے, بلکہ باہر سے نہیں, ہمیں جو اندرونی ملک سے خطرہ ہے اندرونی طور پہ, وہ زیادہ خطرناک. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو بیانات سیاسی پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں, یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, جو احتجاج, دھرنے, انقلاب یا آزادی مارچ کے حوالے سے, تو یہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے ابھی بھی. اس میں جو پریشان ہوتا ہے وہ عوام پریشان ہوتا ہے. جی بالکل, دیکھیں ان سب سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے, ملکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ تو ایکسیپٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے خود کہ ہم ابھی تک, آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 14 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, انہوں نے فارن منسٹر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, انہوں نے ابھی تک اس کو تعینات نہیں کیا, بلکہ 2 جو ہے مشیر کے اوپر آپ کی فارن منسٹری چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام پڑوسی ممالک سے آپ کے کسی سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکے, دنیا میں بھی آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکام جا رہی ہے, اور فارن پالیسی ہمیشہ ڈائریکٹ انٹرنل اور انٹیریئر پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فارن پالیسی کو بھی صحیح کریں, اور داخلہ پالیسی آپ کی جب بھی صحیح ہوگی جب آپ کی فارن پالیسی صحیح ہوگی. لیکن حکومت اس میں عدم دلچسپی تھی, حکومت نے خود, پرائم منسٹر صاحب ایوان میں نہیں آتے تھے, پورا سال گزر گیا تھا. اب جب
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے انہوں نے کچھ آنا شروع کیا ہے، وہ بھی ہم سب کے پریشر پہ کہ آپ ایمان میں تو آئیں، ایمان کو عزت دیں، لیکن وہ بھی ریگولر نہیں، جس طرح سابق حکومت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر ڈیلی آتے تھے اور وہاں بیٹھ کے، چونکہ 18 کروڑ عوام جن کو منتخب کر کے ایمان میں بھیجتی ہے، وہ پارلیمنٹیرین کو قائد ایمان نہیں ملتے، وہ اپنے مسائل، عوام کے مسائل وہاں نہیں حل کر سکتے، تو کس طریقے، یہی وہ بے چینیاں تھی، یہی وہ تھا کہ جو آج لوگ سڑکوں پر ہیں، ان کو بھی اپنے رویے میں لچک لانی چاہیے، بادشاہت کو ختم کر کے انہیں عوام کے مسائل کے لیے عوام نے منتخب کیا، ورنہ پھر عوام جو ہے ان کو بھی آؤٹ کر دیں گے، تو ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سندھ ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، سندھ ٹی وی جی نشریات جاری رہندی، پر وقت تھیو ہے بریک جو، وٹھوں تھا بریک۔